गुबारे राह से कह दो संभाले नक्शे कदम को, गुबारे राह से कह दो संभाले नक्शे कदम को, जमाना ढूंढेगा इन्हें रहबरी के लिए। हाजिरी सन ईस्वी के एतबार से ये अगस्त का महीना चल रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के वो गुमनाम सफ़हात जो हमारी आंखों से ओझल है, जहाँ तक हमारी रसाई, हमारी सुस्ती, लापरवाही या फिर मुताअस्सिब ज़हनियत की ताअस्सुब परस्ती की वजह से नहीं हो सकी, तो हम उन्हें समाअत कर रहे थे, उन्हें सुन रहे थे। अंग्रेज इस तरीके से हमारे मुल्क में आए, कब और कैसे उन्होंने हमारे मुल्क पर तसल्लुत जमाना शुरू किया, उनकी मुखालिफत में किसने आवाज़ बुलंद की। हमने नवाब सिराजुद्दौला श्रीरंगपट्टनम की सुल्तान, वहाँ से होते हुए हज़रत सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी रहमतुल्लाह, शाह वलीउल्लाह मोहम्मद दहलवी, शाह इस्माइल शहीद दहलवी, 1826 का जो बालाकोट का मारेगा, वहाँ से निकलकर 1857 तक के हम पहुँचे। 1857 मई के महीने में तमाम के तमाम इनकलाबी फौजी बहादुर शाह जफर की क़यादत में दिल्ली में जमा हो चुके थे, और एक रोहेला बहादुर कमांडर जिसका नाम जनरल बख्त खान था, वो अपनी एक बड़ी फौज के साथ, जिस फौज की क़यादत इमामुल मुजाहिदीन मौलाना सरफराज अली साहब करते थे, वो भी पहुंचे। और मकसद यही था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में आने के बाद जो आज़ादी थी इंसानों की, उस आज़ादी को छीना ही था, और इंसानों पर और वहशियाना मज़ालिम और दरिंदगी की हदें पार कर दी थी, और मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाना शुरू कर दिया। मई का महीना था, 11-12 में, यहाँ से लेकर तो सितंबर के महीने तक, 19 सितंबर तक के ये जाबाज जो है तो अपने खून की कुर्बानियाँ पेश करते। मई के महीने में जब ये इनकलाबी फौजी दिल्ली पहुँचे, तो उलमाए दिल्ली ने, जिस पर 30 उलमा की दस्तखत है, एक फतवा जारी किया, और उस फतवे में क्या कहा कि शहर के तमाम मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो चुका है, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। अतराफ व अपनाफ में जहाँ पर भी अंग्रेज़ों की तरफ से इंसानों पर जुल्म उठाया जा रहा है, इंसानों का इस्तिहसार किया जा रहा है, उनके हुकूक को तोड़ा जा रहा है, लूट मार मचाई जा रही है, वहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद करना फर्ज आए। और जहाँ पर ये खबर पहुँचे और जहाँ पर ये फतवा पहुँचे, वहाँ के लोगों की ये ज़रूरी है कि वो दिल्ली आए और दिल्ली में अपने मुल्क, अपनी सल्तनत की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश करें। हज़ारों की तादाद में जाबाज जो है तो दिल्ली जमा हो गए। दिल्ली जमा होने के बाद 4 महीने तक इन्होंने अंग्रेज़ों से मुज़ाहिदा की। लेकिन क्या ज़र खरीद हर ज़माने के अंदर पाए जाते, हर ज़माने के अंदर जो है तो चाय में, रोटी में, टुकड़े में, अच्छे 2 मीठे अल्फाज में, नामोरी में, शोहरत के लिए बिकने वाले मौजूद होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ उसी दौर में थे या किसी दौर में, हर दौर में ऐसे अफराद रहे जिनका मकसद इंसानियत की फलाह व बहबूद नहीं होती, इंसानियत की खिदमत नहीं होती है। और इस्लाम तो सिखाता है अल-खल्क़ु अयालुल्लाह, ये कायनात आलम में जितने भी मखलूक है ये अल्लाह का अयाल है। इस अयाल की खिदमत करना, इसकी फलाह व बहबूद के लिए सोचना, ये भी इबादत है। इस्लाम की ये तालीमात है। इस्लाम की तालीमात ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए, ये वाक़या दिल को झुंझोड़ने वाला है। ये कानों से सुनने नहीं बल्कि दिल के कानों से सुनने के काबिल है।
پر نوٹ کرنے کے قابل ہے. جب یہ واقعہ دل پر نوٹ ہوگا تو دل سے کھوٹ نکلے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما, صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. یمن سے ایک لشکر جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے بھیجا تھا, وہ وہاں سے لوٹ کر آ رہا ہے. وہ سریے والا لشکر وہاں پر انسانیت کے علم کو بلند کر کے, وہاں پر انسانوں کے حقوق کو گرا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو, آپ کی رسالت کو, اللہ کی وحدانیت کے علم کو بلند کر کے وہاں سے لوٹ کر آ رہا تھا. تو دیکھا اللہ کی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے کہ ایک خاتون ہے, ایک بچی ہے جس کے سر پر کپڑا نہیں, جس کے سر پہ چادر نہیں, اوڑھتی نہیں. اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے. اللہ کے نبی نے جیسی جگہ کہا کہ یہ کھلے سر کس کی بچی آ رہی ہے, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ یمن سے آنے والا قافلہ ہے, جس قافلے کو آپ نے وہاں پر بھیجا تھا یہ وہ قافلہ ہے, اور یہ ہو سکتا ہے اس میں قیدی ہو. اللہ کے نبی نے اپنی چادر مبارک نکال کر کہا کہ لے جاؤ یہ اس بچی کے سر پہ ڈال دو. اللہ کے نبی نے سامنے کہا یا رسول اللہ بچی کافر کی بچی ہے, وہ آپ کے منکر کی بچی ہے, وہ اللہ کے انکار کرنے والے کی بچی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بچی کسی کی بھی ہو, اس کی عزت, اس کا احترام, اس کا تقدس ہماری ذمہ داری ہے. یہ تعلیمات ہے اسلام. ان تعلیمات پر اسلام اور اسلام کے ماننے والے عمل کرتے ہیں. اسلام کے پیشوا, اسلام کے پیروکار, اسلام کی تعلیمات کے جاننے والے اس طرف رغبت دلاتے ہیں. لیکن آج ہمیں نہیں پتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے. یہ افسوس کی بات ہے, اور ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے, ہم سیکھنا نہیں چاہتے. ملک کے گوشے گوشے میں, چپے چپے پر علماء اکرام رحمہ اللہ پہنچتے اور وہاں پر اصلاح کی فکر کرتے اور وہاں پر ترغیب دیتے انگریزوں کو اس ملک سے بھگانے. قرآن و حدیث کے بچانے کے لیے محنتیں کرتے. 1857 19 ستمبر تاریخ یاد رکھے, 19 ستمبر کو جس وقت لال قلعے پر انگریزوں کا قبضہ ہونے والا تھا, بہادر شاہ ظفر قلعے سے نکل گئے باہر, ہمایوں کے مقبرے میں چلے گئے. جس دن 20 ستمبر کو انگریزوں کا قبضہ لال قلعے پر ہوا, 27,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پر جھلا دیا گیا. جو قرآن و حدیث ہم تک کے پہنچا ہے نا, اس ملک میں جو بچا ہے نا, تو یہ یوں ہی نہیں بچا, اس کے پیچھے لاکھوں علماء کی قربانیاں, لاکھوں علماء کی قربانیاں, لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں, جو آزادی کا چین و سکون کا اطمینان کا سانس انسانیت لے رہی ہے نا ملک عزیز میں, اس کے پیچھے ہماری قیادت, ہماری قربانیاں, ہماری شہادتیں موجود ہیں. اور یہ سب ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے سکھایا. ہم اس دستور کے ماننے والے ہیں کہ مصر کا دریائے نیل بہتا ہے, لیکن وہاں پر ایک رسم بنی ہوئی ہے کہ جس وقت دریائے نیل اپنے بہاؤ سے کم ہوتے چلتا ہے, جب اس کا بہاؤ کمزور پڑتا ہے, ایک دوشیزہ کو بنو سنگار کرا کے دریا کے اندر ڈال دیا جاتا ہے, تو دریا اپنی روانی سے بہتا ہے. جب یہ خبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتی ہے کہ مصر کے اندر یہ رواج ہے, یہ رسم ہے, اور یہ سوچ یہاں کے لوگوں کے اندر پڑی ہوئی ہے, یہ وہم ان کے اندر پڑا ہوا ہے, عمر فاروق کے پاس وہاں کے گورنر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کر بھیجتے ہیں, یا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین, یہاں کے لوگوں کے اندر یہ رسم, یہ رواج ہے, آپ حکم دیجیے کیا کرنا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ماننے والے ہیں, ہم وہاں پرست نہیں ہیں, ہم خیالوں کی دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں, ہم بدفعلی دینے والے نہیں ہیں, بدشگونی دینے والے نہیں ہیں کہ بجلی سامنے سے گزر گئی, راستہ بجلی نے اڑا دیا, آنکھ پھڑک رہی کچھ ہونے والا ہے, کوے کائے کائے کر رہے مہمان آنے والے ہیں, گاڑی کے نیچے انڈا, ٹائر کے نیچے انڈا, اور دل میں ہے خباثت کا ڈنڈا.
اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم یہ وہم پرست نہیں ہیں، ہم موحد ہیں، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پڑھنے والے ہیں۔ قرآن نے ہمیں کہا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ خبر پہنچتی ہے، عمر فاروق نے اسی خط پر پیچھے سے لکھا، اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہہ، اور اگر تو تیری مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں۔ آج ہمارا معاملہ وہاں پرستی میں تو حد سے آگے بڑھ گئے ہم لوگ، اللہ ہماری حفاظت ہو۔ دعویٰ ایک طرف یہ ہے کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دعویٰ ایک طرف یہ ہے کہ ہم محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درد و فکر کو لے کر چلنے والے ہیں، لیکن وہاں پرستی میں ہمارا کوئی ثانی نہیں، وہاں پرستی میں ہمارا کوئی ثانی نہیں۔ ایسے حالات ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ 1857 مسٹر ایڈورڈ ٹامسن کر کے یہ انگریز مؤرخ ہے جس کا نام ایڈورڈ ٹامسن ہے، وہ خود لکھتا ہے کہ 27,000 داڑھی ٹوپی والوں کو دہلی کے اندر 20 ستمبر کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا ہے۔ اور ایک خاتون ہے، وہ اپنی ڈائری میں لکھتی ہے کہ جن کو پھانسی پر لٹکایا گیا صرف چاندنی چوک جامع مسجد کے علاقے میں نہیں بلکہ دہلی میں جگہ جگہ پر سوریاں نصب کر دی گئی، اور جہاں کہیں پر بھی جگہ جگہ پر توپیں منسوخ کر دی گئی، توپیں نصب کر دی گئی، جہاں کہیں پر بھی کوئی معزز ٹوپی داڑھی والا انسان دکھائی دیتا تو اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا، جس کے تعلق سے پتہ چلتا کہ یہ فعال اور متحرک ہے، یہ ایکٹیو ہے۔ تو کیا کیا جاتا؟ توپ کے دہانے پر اس کو باندھ دیا جاتا، پیچھے سے بارود بھر کر اس کو بارود کو آگ کا گولا لگا کر اڑا دیا جاتا، اور وہ جو توپ کے دہانے پر جو انسان بندہ ہوتا ہے وہ فضا میں اڑتا، اور جب زمین پر گرتا تو اس کی گوشت کے ٹکڑے الگ الگ ہو جاتے، زمین میں بکھر جاتے۔ یہ قربانیاں 1857 میوا رام گپت کر کے ایک مؤرخ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ 1857 میں 5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا انگریزوں کی طرف سے، اور جس میں اکثریت علماء کی تھی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے عیسائی مشتریہ ایک طرف سے کام کر رہی ہے، دوسری طرف سے باطل پرست تعصب ذہنیت کے مالک مسلمانوں کے درمیان میں شدتی تحریک چلا رہے تھے۔ علماء کھڑے ہوئے، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ ہاں، دارالعلوم دیوبند، یہی وہ دارالعلوم دیوبند ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کئی دنیا کے ممالک میں اسلام کی اثر نو تعمیری کام کے انجام دینے کا ذریعہ بنایا۔ ایک دیانند سرسوتی کر کے ایک پنڈت تھا، اسلام اور مسلمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وہ نعوذ باللہ حملے کیا کرتا تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے میدان عمل میں مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور علماء دیوبند آئے، اس سے مناظرہ ہوا، کئی مناظرے ہوئے، کئی جگہ سے وہ بھاگ پڑا۔ اس کی مکاری، اس کی چال بازی، اس کی سرسریدی کے انگریزوں کے ہاتھوں فروخت ہوا ہے، انگریزوں کے ہاتھوں بکا ہوا ہے۔ جب یہ کھل کر سامنے آیا تو لوگ اس کے بہکاوے میں آنا بند ہوئے۔ اس کے بعد غلام احمد قادیانی کا فتنہ نکلا، نہ جانے کتنے فتنے نکلے۔ ان تمام فتنوں کو دبانے کے لیے علماء میدان عمل میں آئے۔ علماء کی قربانیاں ہیں، علماء کی قیادت اس ملک کے ہر فرد نے بغیر کسی تفریق مذہب کے قبول کیا، لیکن ایک پالیسی جو انگریزوں نے بنائی تھی اور آج وہ کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، وہ یہ ہے کہ عوام کا تعلق علماء سے توڑ دیا جائے، عوام اور علماء کے درمیان میں مخالفت پیدا کر دی جائے، عوام کے دلوں میں علماء کے لیے نفرت بھر دی جائے۔ اور آج وہ کام جو ہے جو ہم مسلمانوں کے درمیان میں تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور مسلمان تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔
یہ کام کی ابتدا ہوئی تھی مسلم لیگ کی تعمیر سے. 29 سال تک کوئی نام و نشان نہیں تھا مسلم لیگ کا. علماء کی قیادت تھی. نہ جانے کتنی تحریک کے درمیان میں وجود میں لائے. تحریک خلافت ہے, تحریک ترک موالات ہے, کوئی انڈیا ہے, نہ جانے کتنی تحریک علماء نے لے کر آئی ہے. ہر محاذ پر علماء نے کام کیا. شدی تحریک کے جو اثرات مرتب ہوئے, شدی تحریک یہ شردھا نند سرسوتی کر کے ایک انسان تھا, 1920 میں اس نے اس تحریک کو وجود میں لایا. تو اس وقت علماء نے اپنے فارغین کو یہ کہہ کر کہ جس علاقے میں ہم بھیج رہے ہو اس علاقے سے اس تحریک کو ختم کر کے آؤ یا پھر اس علاقے میں اپنی قبریں بنا کر آؤ. تو آج بھی ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے اس تحریک کے خاتمے کے لیے اپنی جانیں گنوا دی ہے, اپنی جانیں قربان کر دی ہے. اپنے آبا و اجداد کے وطن سے ہزاروں سینکڑوں میل دور انہوں نے اپنی قبریں بنائی ہے. دوبارہ لوٹ کر یہ اپنے وطن واپس نہیں گئے ہیں. یہ ہے قربانی. اور ہر محاذ پر ہر وقت جب ظالم نے ظلم, جب ظالم کے ظلم نے لی انگڑائی, جب باطل کے کسی فرقے نے لی انگڑائی, تو اس کی ہوئی سیدھا علماء سے لڑائی. علماء میدان عمل میں رہے, لیکن آج افسوس ہمارے اذہان کو مفلوج کر دیا ہے مغربی تہذیب نے. آج مغربی کلچر ہم پر حاوی ہوتا جا رہا ہے. باطل کی فریب کاریاں اور مکاریاں ہمارے نفس پر قابض ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے ہماری سوچنے سمجھنے کی, افہام و تفہیم کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہے. ہر زمانے میں, ہر دور میں, ہر دور میں علماء نے محنتیں کی. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے نعرہ دیا تھا کہ ہم وہ سلیبس, وہ نصاب تعلیم اس ملک کے اندر جاری کروائیں گے کہ یہاں کا رہنے والا مسلمان نام کے اعتبار سے مسلمان ہوگا, فکر اور نظر کے اعتبار سے یہ کیا ہوگا, یہ ہمارا غلام ہوگا, یہ یورپ کا رہنے والا ہوگا. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی. اور ان ماؤں کے بچوں کو جن کے شوہروں نے 1857 کے فتوی جہاد میں اپنے گھر والوں کو اس بات کے لیے آمادہ کیا تھا کہ جاؤ آج ملک کو, اسلام کو, انسانوں کو تمہارے خون کی ضرورت ہے, جا کر میدان جہاد میں اپنا خون کا نذرانہ پیش کر دو. ان کے یتیم بچوں کو, بے سہارا بچوں کو انگریز چاکلیٹ دے کر, لالچ دے کر اپنے کالجوں میں, اپنی یونیورسٹیوں میں فورن لے جا کر پڑھا رہے تھے. یہ علماء بھیک مانگ کر ان کے پاس میں جاتے تھے, تمہارا بچہ ہمیں دے دو, ہم ضمانت دیتے ہیں کہ تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت اس علم کی وجہ سے سنور جائے گی, سنور جائے گی. اور اللہ نے سنوارا, اللہ نے سنوارا. اگر چند زرخرید اور چند مغرب تہذیب کے دلدادہ اور مغربی نظر و فکر کے حامی اگر درمیان میں نہ آتے تو آج ہمارے ملک کا کچھ اور نقشہ ہو. ملک کی تعمیر و ترقی میں ہمارا بھی بہت بڑا کردار ہوتا. آزادی میں جتنا کردار ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارا کردار ترقی میں ہوتا. لیکن آج یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پٹا ہوا محسوس کرتے ہیں. اور پٹا ہوا محسوس کس وجہ سے کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کمزور کیوں محسوس کرتے ہیں؟ یاد رکھنا, جو قوم اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہے اس کا حال جو ہے خوشحال ہوتا ہے, اس کا مستقبل روشن ہوتا ہے. جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے اس کا حال بدتر ہو جاتا ہے اور اس کا مستقبل اندھیرے میں چلا جاتا ہے. جو قوم اپنے شہیدوں کا ماتم مناتی ہے, جو قوم اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہے,
ماتم منانے والے شہیدوں کی شہادت کو، ان کے جذبات کو، ان کے حوصلوں کو، ان کے کردار کو بھولنے والی قوم ہوتی ہے۔ جو قوم اپنے غازیوں کے قصے اپنے بچوں کو نہیں بتاتی ہے، وہ قوم بزدل بنتی ہے۔ جو قوم اپنے آبا و اجداد میں جو شہید ہے، جو غازی ہے، ان کے قصے اپنے بچوں کو بتاتی ہے، سناتی ہے، ان کے نام سے واقف کراتی ہے، یا ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتی ہے، وہ قوم کبھی بزدل نہیں ہوتی، ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ اور یہ مخالف ہوائیں چلتی ہے نا، تو علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، تم نہیں بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ کتنی ہی مخالف ہو ہوائیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، ہم قرآن و حدیث کی طرف لوٹ کر آئے، ہم قرآن کو پڑھے۔ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، حدیث ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، لیکن ہمارے اوقات جو ہے تفریح میں گزر رہے، ہمارے اوقات چوکوں پر گزر رہے، ہمارے اوقات نکڑوں پر گزر رہے۔ مسجد میں آنے کی ہمیں پرواہ نہیں، مسجد میں آنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں کہ ہم کب مسجد میں آئیں۔ بیٹے باپ کو فکر نہیں کہ بیٹا مسجد جاتا کہ نہیں جاتا، بیٹے کو فکر نہیں کہ باپ میرے ابا جان نماز پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے، میں سفر میں ہوں۔ یہ فکر برابر ہے باپ کو، بیٹا کام پر گیا کہ نہیں گیا، کہیں دور بھی اگر گیا، بیٹا کام پہ جا رہا کہ نہیں جا رہا، بیٹا دھندے پہ جا رہا کہ نہیں جا رہا، یہ فکر برابر۔ ماں کو یہ فکر برابر، بیٹا کھایا کہ نہیں کھایا، بیٹا اذان ہوئی نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا، یہ فکر۔ ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے سلف صالحین نے، ہمارے گزرے ہوئے کل نے ہماری تربیت کس طریقے سے کی، اور آج ہماری تربیت کیا ہے؟ اللہ ہماری حفاظت، اسی لیے بار بار آوازیں لگ رہی ہیں، بار بار آوازیں لگ رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آج بھی ہمارے وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ ہم کیسے بدلیں گے؟ چوک اور نکڑوں پر بیٹھ کر نہیں بدلیں گے، ہم اپنے آپ کو بدلیں گے علماء کی تربیت میں رہ کر، مسجد میں اپنے آپ کا وقت لگا کر ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، جماعتوں میں نکل کر دعوت و تبلیغ کے راستے میں نکل کر ہمارا ذہن صاف ہوگا، دل صاف ہوگا، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کو یاد کر کے، کسی شیخ، کسی مربی، کسی جیسے ہم اپنی جسمانی مرض کا علاج کسی ڈاکٹر سے کراتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے دل کے خناس کا علاج بھی کسی پیر، کسی شیخ، کسی اللہ والے سے کرانا چاہیے، کسی اللہ والے سے کرانا چاہیے۔ نہیں تو ادھر سے عمل صالحہ، ادھر سے دل میں خناس، ادھر عمل کر رہا، ادھر غیبت کر رہا، تو ادھر سے جو پانی آ رہا ادھر سے وہ سوکھتا جا رہا۔ اسی لیے ضرورت ہے ہم خاص پر کام کرنے کی، اور یہ ضرورت اور یہ وقت ہے، آئندہ وقت کیسا آنے والا ہے، کیونکہ ہر زمانے میں مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ہر مسلمان نے اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے، 3 جلدوں کے اندر ہے، جس کا نام ہے تاریخ دعوت و عزیمت کر کے، اور نوجوان بچے ہیں، گوگل پر بھی یہ کتاب اویلیبل ہے، ہم اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر پیسوں سے خریدنا جان پر آتا ہے۔ ریچارج مارنا آسان ہے، ہمارے لیے ریچارج مارنا آسان ہے، کتابیں خریدنا، قرآن خریدنا یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، تو ہم گوگل سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے تاریخ دعوت و عزیمت، مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تو مولانا نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ کس زمانے میں کس طریقے سے دعوت کے کام کو انجام دیا گیا، غیروں کے اندر دعوت کے کام کو کس طریقے سے انجام دیا گیا، اور ہمارے درمیان اصلاحی اعمال کی دعوت کس طریقے سے دی گئی، نماز کی، روزے کی، علم کی کس طریقے سے دعوت دی گئی، یہ پورا مولانا نے ترتیب سے لکھا ہے۔ جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے تو ہماری نظریں کھلیں گی، ہماری سوچ بدلے گی، اور جس طریقے سے آج خناس ہمارے دلوں میں شیطان بٹھا رہا ہے، یہ خناس ہمارے دلوں سے نکلے گا۔ یہ چند باتیں میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، سبھی افراد، ہر انسان کوشش کرے، ہم اپنے گھر کے حاکم ہیں، جب قیامت کے دن اللہ ہم سے یہ سوال کرے گا اپنے بچوں کی تربیت تم نے کیسے کی، تو یہ چند باتیں عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے پر ہم کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنت باقی ہو